अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाहज़ेब। पाकिस्तान में कोरोना बेकाबू हो चुका है। ये वबा तेज़ी से फैल रही है। रोज़ाना की बुनियाद पर केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है। आम आवाम हो, सियासी रहनुमा हो, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो, अब कोई भी इस वबा से महफूज नहीं रहा, जिसका अंदाज़ा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि एक और दिन नए केसेस का नया रिकॉर्ड बन चुका है। 24 घंटे में सामने आने वाले केसेस की तादाद तकरीबन 6000 छू चुकी है, जिनमें से 3000 से ज़्यादा केसेस सिर्फ सिंध से सामने आए हैं, जो तशवीशनाक सूरत हाल है। नून लीग के सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ भी कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। साफ जाहिर है कि ना तो एसओपीज पर अमल दरामद हो रहा है, ना ही अवाम की बड़ी तादाद एहतियाती तदाबीर पर अमल कर रही है। वज़ीर आज़म की तमाम तर अपीलें नाकाम होती नजर आ रही हैं, जिसके बाद सवाल यह पैदा हो रहा है कि ऐसे में जिन अवाम हुकूमत जो है अवाम हुकूमत की हिदायत पर अमल नहीं कर रहे, तो हुकूमत की पॉलिसी क्या होगी? क्या हुकूमत सिर्फ अवाम से अपीलें ही करती रहेगी और इस पॉलिसी पर डटी रहेगी कि लॉकडाउन नहीं हो सकता? आज अपोजिशन की जानिब से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असेंबली में हुकूमत से कुछ तल्ख सवालात किए। हमारे यहां वो हालात नहीं थे और फ्लड गेट्स जो है एकदम खोले गए। आपने देखा कि ईद के ऊपर जिस तरह बाजारों में दुकानों पे जो रश हुआ, खुदा के लिए लोगों की जानों के साथ जो है सियासत मत करें कि आज जो है रोजाना 5 से 6000 मेरा है लेटेस्ट जो है 5500 जो है वो हर रोज जो है 5.5 6 पौने 6000 जो है कल के परसों जो है वो नंबर था। इस वक्त क्राइसिस जो है कि इस हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं है। दे आर कंप्लीटली लॉस्ट। कोई रुख नहीं है, कोई सिमत नहीं है, किसी मंजिल का तयन नहीं है। इस तनकीद के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक बार फिर लॉकडाउन खत्म करने की पॉलिसी का दिफा किया कि इंडिया में लॉकडाउन से तकरीबन 34% घराने इमदाद के बगैर अगले 2 हफ्तों के बाद गुजारा नहीं कर सकेंगे, और साथ ही साथ अपोजिशन को उन्होंने तनकीद का निशाना भी बनाया। ये चाहते हैं कि ज़्यादा इस मुल्क में अमवात हों, कोरोना से ज़्यादा मुश्किलात आएँ, लॉकडाउन की वजह से इकॉनमी बैठ जाए। जिस तरह हमारा एक बड़े ऑपोजिशन के लीडर भागे भागे लंदन से वापस आए, मास्क भी पहना हुआ, और ये उम्मीद लगा ली कि बस अब मैं बताऊंगा क्या होगा। मुल्क मुश्किल में है, लेकिन ये पूरी कैश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि जनाब गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ठीक नहीं है, गवर्नमेंट कन्फ्यूज्ड है। कोई कहता है लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन, जिस तरह कि वो हल हो जाना था। अल्लाह का शुक्र है कि आपकी गवर्नमेंट प्रेशर में नहीं आई और हमने वो लॉकडाउन नहीं किया जो कई मुल्कों में और ख़ास तौर पे हमारे हमसाए हिंदुस्तान ने किया। उस लॉकडाउन से क्या हुआ हिंदुस्तान के लोगों को, मैं चाहता हूँ ज़रा ये आप ये सुने। 84% हिंदुस्तान के घराने उनको उनकी आमदनी में नुकसान हुआ है लॉकडाउन से। 34% घरानों के अंदर वो गुजारा नहीं कर सकेंगे अगले 2 हफ्ते में। अगर 2 हफ्ते में इमदाद ना की गई, वो गुजारा नहीं कर सकेंगे। वज़ीर आज़म के मुताबिक उन्हें मालूम है कि आने वाले दिनों में कोरोना से अमवात की तादाद मजीद बढ़ेगी, इसलिए अवाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। और अब वज़ीर आज़म खुद मॉनिटर करेंगे कि एसओपीज़ पर अमल हो रहा है या नहीं, और जहां पर एसओपीज़ पर अमल नहीं हो रहा उन जगहों को बंद किया जाएगा। जिस तरह की मैं लापरवाही देख रहा हूँ, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी जो अवाम है वो बड़ी लापरवाही कर रही है इसके ऊपर। वो लोगों से पूछो, वो कहते हैं जी हमने तो कोई कोरोना देखी नहीं है। वो कहते हैं जी हमें तो पता ही नहीं कोई मरा है कोरोना की वजह से। कि अब से मैंने फ़ैसला किया है कि मैं यहाँ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से मैं सारे मुल्क का जायज़ा लूँगा। ये अब मेरे पास हर रोज़ रिपोर्ट आया करेगी, और इस रिपोर्ट के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके और अपनी टाइगर फोर्स के साथ मिलके हम एक्शन लेंगे। मैं आज आप सबको कह रहा हूँ कि यहाँ से मॉनिटर किया जाएगा, और जो अमल नहीं किया जाएगा वहाँ बंद कर दिया जाएगा। उनको अगर वो दुकान है वो नहीं कर रही तो दुकान को बंद कर दिया जाएगा, मॉल है तो उसको बंद कर दिया जाएगा, फैक्ट्री नहीं कर रही तो उसको बंद कर दिया जाएगा। अगर एक मोहल्ले में हम देख रहे हैं कि फैल रहा है और मोहल्ले वाले नहीं कर रहे, उस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया जाएगा।
ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब SOPs पर अमल दरामद में नाकामी के बाद, वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से सख्ती के ऐलान के बाद भी अगर SOPs पर अमल दरामद मुमकिन ना बनाया जा सका तो फिर अगला लाए अमल क्या होगा? क्या ये मुमकिन है कि सिर्फ उन बड़े शहरों में जहां कोरोना की वबा बढ़ रही है वहां पर लॉकडाउन किया जाए? ज़राए के मुताबिक सिंध में कोरोना की वबा में तेजी आने के बाद सिंध हुकूमत आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट पर अमल करने पर गौर कर रही है और इससे मुतालिक मुशावरत भी हो चुकी है। क्या ऐसी कोई मुशावरत पंजाब में भी हो रही है? क्या वहां पर भी लॉकडाउन की एक दफा फिर बातें चल निकली हैं? इसी पर बात करेंगे। पंजाब की वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिब हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि सिंध से वजीर तालीम पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपसे आगाज करेंगे। WHO ने रिकमेंडेशंस दी और उसमें बिल्कुल क्लियर कट ये कहा गया कि लॉकडाउन खोलने में हमने थोड़ी सी जल्दी कर दी, ट्रैक और ट्रेस का सिस्टम भी इन प्लेस नहीं है, लेकिन बड़े अलार्मिंग फिगर्स तकरीबन 6-6.5 हज़ार एक दिनों में केसेस की तादाद पहुंच चुकी है। क्या अभी भी आप समझती हैं कि लॉकडाउन इज एन ऑप्शन अगर 2 हफ्ते का किया जाए कि कम से कम ये जो स्पाइक अचानक आई है इसमें थोड़ी बहुत तो कहीं पे रुकावट आ जाए? लेकिन सबसे बड़ी बात है, पहले तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगी कि जी उसने, मेरे पास ये WHO का लेटर सामने है, ये आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। आई विल रीड फ्रॉम इट। उन्होंने कहा WHO कंट्री ऑफिस पाकिस्तान वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी to appreciate the efforts of the government of Punjab in response to COVID-19 and states that this pandemic has overwhelmed not the national health system but around the globe with a substantial demand for health service, human resource and supplies. अब मकसद ये है कि सबसे बड़ी ये बात है, ये कहना कि जी WHO ने ये कहा, तो मैं आपको बात देता हूँ कि सबसे पहली बात तो ये कि दे हैव एप्रिशिएटेड जो एफर्ट अब तक किया गया है। उन्होंने अगली बात जो कही है, उन्होंने कहा है कि SOPs लोग फॉलो नहीं कर रहे जो करने चाहिए थे, और उसके अंदर ये सारे उन्होंने पॉइंट्स बताए हैं। उन्होंने एक सजेशन दी है कि हमने ये सारी एक्स्ट्रापोलेटेड फिगर्स होती हैं और ये डेटा इकट्ठा करके इसको क्रंचिंग के, नो हार्ड फास्ट रूल्स। उन्होंने ये कहा है, उन्होंने ये भी मैं आपको ग्राफ भी दिखा दूँ। ये एक ग्राफ है जो उन्होंने शो किया है कि जी अगर 8 हफ्ते का लॉकडाउन है तो उसके अंदर आपको कितना फ़र्क नज़र आएगा, 4 हफ्ते का हुआ तो उसमें कितना फ़र्क। तो उनकी ये सजेशन है कि हमारे ख्याल में जिन इलाक़ों के अंदर ज़्यादा तादाद, और ये भी उन्होंने ये नहीं कहा कि सबका, उन्होंने कहा who strongly recommends that the government adapts as it offers the smaller, adapt 2 weeks on and on as it offers the smallest curve. They also recommends to strengthen all पब्लिक हेल्थ मेजर्स। अब क्वारंटीन का आपके सामने हाल था कि जब हमने एसिम्प्टोमेटिक लोगों को अपने पास रखा तो आपके सामने आप ही लोग भी हमारे साथ एहतजाज करते थे और वो भी एहतजाज करते थे। एनीवे वी वर्कड ऑन इट, और मेरा ख्याल है इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि हमने कभी भी नहीं कहा था कि केसेस नहीं बढ़ेंगे, और ना ही प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि नहीं बढ़ेंगे। वंस द कोविड वायरस इज हियर इन पाकिस्तान, तो केसेस तो बढ़ने थे। अब इस वक्त पंजाब के अंदर 45,000 केस जो हैं, 45,463 केसेस हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ टेस्ट जो हैं जिसके बारे में अभी आप फरमा रहे हैं कि वो कह रहे हैं कैपेसिटी नहीं है, तो मेरा ख्याल है पिछले 5 महीने में एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ की हमने अपनी कैपेसिटी। इस वक्त आज के दिन के अंदर 10,000 टेस्ट हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ़ टेस्ट डन इन पंजाब आर 3,17,893। These are the number of tests which have been done in Punjab. ये कोई थोड़े नंबर ऑफ टेस्ट नहीं है। वैसे भी अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ WHO आप सिम्प्टोमेटिक बंदे को करें टेस्ट। ना सिर्फ WHO बल्कि हम खुद भी, जिस तरह से ये कोविड-19 अचानक आया, एक पेंडेमिक था, दुनिया के बड़े से बड़े ममालिक, सिविलाइज कंट्री, द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज उनके लिए तैयार नहीं थे, तो ओवरवेलमिंग एक आपको रिस्पॉन्ड करना था। फ्रंट लाइन पर आप भी लड़ रही हैं, बाकी सूबों के स्पेशली हेल्थ मिनिस्टर भी लड़ रहे हैं, तो हम भी अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन ये WHO का लेटर जो है ये एप्रिसिएशन से ही शुरू होता है। वो ये नहीं कह रहे कि आपने यहां पे गलती की, यहां पे गलती की, ये बेहतर कर सकते थे। सिर्फ स्पेसिफिकली मैं आपकी तवज्जो उस जानिब दिलाना चाहता हूं कि जब लॉकडाउन हमने कर दिया,
جی لاک ڈاؤن ہم نے کھول دیا ڈاکٹر صاحبہ، وہ کھولنے کا وقت نہیں تھا، عید کا ٹائم تھا، سوشل ڈسٹینسنگ وائلیٹ ہونی تھی اور ہمارے سامنے ہے اس کا ریزلٹ. تو وہ ایک تھا جو کہ ہیلتھ جو جتنے بھی ایڈوائزرز ہیں یا جتنے بھی ہیلتھ ایکسپرٹس ہیں وہ بھی یہی پوائنٹ آف ویو شیئر کر رہے تھے. جی آپ کنٹینیو کریں ڈاکٹر صاحب. میرا خیال ہے سب سے بڑی یہ بات ہے کہ میرے سامنے لاک ڈاؤن کے لیے، میں بھی ڈاکٹر ہوں نا، اینڈ آئی ایم اے پریکٹسنگ ڈاکٹر. یہ بھی نہیں ہے کہ آئی ڈونٹ نو مائی سبجیکٹ. امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ لاک ڈاؤن سے ہم نے ایک بہت بڑا فائدہ اٹھایا. جب ہمارا 8 ہفتے کا تھا جس میں ہم نے اپنے جو آلریڈی انسٹرکشنز، کیونکہ ہماری مسلسل WHO کے ساتھ کانٹیکٹ بھی رہتا، ہم نے اپنی لیبس کی کیپیسٹی بڑھائی، ہم نے ہاسپٹلس کی کیپیسٹی بڑھائی، GUs بنائے، یہ سب کام کیا. بیکاز ونس اے وائرس ہیز کم ان، تو اب اس کے ساتھ وی نیڈ ٹو لرن ہاؤ ٹو لیو ود اٹ آلسو. ریکمینڈیڈ جو چیز ہے نا، اپریسیشن کی بات نہیں ہے. WHO نے جو کہی تھی ساری باتیں، فار ایگزامپل انکریزنگ دی کیپیسٹی، تو کیپیسٹی آپ کے ٹیسٹوں کی بڑھائی گئی ہے. اب ان کا یہ کہنا ہے کہ جی آپ جو سمپٹومیٹک لوگ ہیں ان کو ٹیسٹ کریں اور ان کی کانٹیکٹ ٹریسنگ کریں. سب سے بڑی کانٹیکٹ ٹریسنگ اس وقت پنجاب میں ہو رہی ہے. More than 1,40,000 people have been through contact tracing کر کے ان کی ٹیسٹنگ کرے جا رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں. Mass testing is not advised anywhere in the world. کسی دنیا کے کونے میں یہ نہیں ہے. میں I stay in contact with England, وہاں بھی کوئی mass testing نہیں کرتا. یہاں ہم سے اعتراض کرتے ہیں جی میں اپنا ٹیسٹ کروانا چاہتا ہوں، حکومت پہ ٹیسٹ نہیں کرتی. انگلینڈ کے اندر نمبر 1 کوئی بندہ اپنا ٹیسٹ نہیں کروا سکتا آن ڈیمانڈ. وہ کہتے ہیں جب تک سمپٹمز نہیں ہوں گے اور ہم ڈیسائیڈ کریں گے تمہارا ٹیسٹ ہونا، یہ انہوں نے آرام سے گھر بیٹھو ہم بتائیں گے. پرائیویٹلی کروانا جاؤ کروا لو. 500 پاؤنڈ کا ٹیسٹ ہے، 7 دن کی ویٹنگ لسٹ ہے، رزلٹ دیتے ہیں وہ 15 دنوں کے بعد. اب مقصد یہ کہ اپنے ملک کو آپ جتنا مرضی کرٹیسائز کر لیں، میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت پاکستان نے جس طرح رسپونڈ کیا ہے اس کی ڈیفینیٹلی حالات باقی ملکوں کے مقابلے میں بہت بہتر ہیں. بڑی بڑی آپ کی جو اکانومیز تھی ہیں، امریکہ لے لیں، انگلینڈ لے لیں، اٹلی لے لیں، اسپین لے لیں، UK لے لیں، ایوری بڈی ہیز گون تھرو دس، اور آپ کے سامنے ساری فگرز آتی ہیں. ہمیں عادت ہے کہ ہم مسلسل کرٹیسائز ضرور کرتے ہیں، ناٹ انڈرسٹینڈنگ کہ آپ کی گورنمنٹ کی لمیٹڈ ریسورسز ہیں. آپ نے بند کیے، آپ نے ان 2 مہینوں کے اندر پوری کوشش کی کہ وہ جو بے روزگار لوگ ہو گئے ان کو کسی طرح سپلائی کریں. آپ کے سامنے تصویریں ہیں اس کی انڈیا کی کہ لوگوں نے پیدل چل چل کے اپنے گھروں کو واپس گئے ہیں. آپ نے ایسی کوئی تصویر دیکھی پاکستان کے اندر؟ میرا خیال ہے چاہے سندھ حکومت ہو، پنجاب حکومت ہو، خیبر پختونخوا ہو یا بلوچستان ہو، اٹ از اے ٹائم دیٹ یو پیپل مسٹ انڈرسٹینڈ یہ ایک نیشنل ایمرجنسی ہے اور بہت محنت کی جا رہی ہے. آپ کے لمیٹڈ ریسورسز میں ایک آپ نے بڑی ڈیسیجن لینی ہوتی ہے. ہم یہ بند کریں گے تو روزگار کا کیا ہوگا، ہم یہ کھولیں گے تو اسپریڈ کا کیا ہوگا. اس کے اوپر مسلسل ہم کام کر رہے ہیں. آج رات کو بھی ہماری میٹنگ ہے، اس کے اوپر ہم باقاعدہ پروجیکشنز لے رہے ہیں. ہم سوچ رہے ہیں کہ جو ایریاز ایپی سینٹرز ہیں، اور پہلے دن سے میں ہر پروگرام میں کہتی ہوں جی لاہور ہمارا ایپی سینٹر ہے. آج سے 3 مہینے پہلے کا بھی پروگرام دیکھ لیں، آئی سیڈ لاہور از آر ایپی سینٹر. آج بھی میں ایپی سینٹر کی بات کر رہی ہوں. تو میرا خیال ہے ہم لوگ آلریڈی ڈسکس کر رہے ہیں کہ لاہور کے لیے کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے، باقی پنجاب کے لیے اس پہ بھی ورکنگ آن اٹ. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب بڑی تفصیل سے تھینک یو، آپ نے کافی ایکسپلین کیا. ایک تو تنقید کرنے کا مقصد جو ہوتا ہے، ایک ہوتی ہے کہ تنقید برائے تنقید، ایک ہوتی ہے تعمیری تنقید. تو ہم اگر سوال کرتے ہیں تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ کی پرفارمنس بھی بہتر ہو، عوام کو بھی ریلیف ملے، اور جتنا اویئرنیس جتنی زیادہ پھیل سکے، جتنے کم کیسز ہوں گے اتنا ملک کے لیے بھی بہتر ہے. یہ جو ہم ابھی اس وقت ایکٹیو کیسز کے لحاظ سے 5ویں 6ٹھے نمبر پر ڈاکٹر صاحبہ آلموسٹ آ چکے ہیں، اور ابھی تک ہمارا پیک آیا نہیں ہے. خود پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جولائی کے اینڈ یا اگست تک ہمارا پیک آئے گا. تو پھر ہم کیسے کلیم کر سکتے ہیں کہ جی ہماری سچویشن باقی ممالک سے بہتر ہے؟ ڈیتھ ریٹ کو، موٹیلٹی ریٹ کو فی الحال اگر سائڈ پہ نکالے، ایکٹیو کیسز کے لحاظ سے اور جتنی تیزی سے یہ کیسز بڑھ رہے ہیں، عوام SOPs فالو نہیں کر رہے، ہم بھی اپیلیں کر رہے ہیں، آپ بھی اپیلیں کر رہے ہیں، تو ہماری سچویشن کیسے بہتر ہو گئی باقی ممالک سے؟ سب سے بڑی بات ہے، پہلے تو آپ اس بات کے بارے میں آپ کو بھی پتا ہوگا کہ پاکستان is considered to be the 5th most populous country in the world. I hope you know that. جب آپ کسی ملک کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی سب سے پاپولس کنٹری کون سی ہے فلاں.
پاکستان از کنسیڈرڈ ود دا 5th موسٹ پاپولس کنٹری ان دا ورلڈ. تو میرا تو خیال ہے کہ جتنا ہم نے حالات کنٹرول کیے یہ بہت بڑا کام ہے بائی دا گورنمنٹ. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی گورنمنٹ کی تنقید آپ 100 دفعہ تنقید کریں. امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ مورٹیلٹی ریٹ از یور موسٹ امپورٹنٹ ڈینومینیٹر. کتنے لوگ فوت ہو رہے ہیں. مقصد یہ ہے کہ آپ کی اس وقت 86 سے 87% لوگ اے سمٹومیٹک ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو کرونا ہوا اور وہ خاموشی سے گھر چلے گئے. پھر ابھی کوئی سنا ہے اینٹی باڈیز کے ٹیسٹ کہیں سندھ میں ہوئے ہیں تو کوئی 15% لوگ جو ہیں ان کے نکل آیا کہ ان کے میں اینٹی باڈیز ہیں, وچ مینس دیٹ دیو آلریڈی گون تھرو اٹ, ان کو خبر ہی نہیں ہے. اس کے بعد آپ کے پاس چند ایک لوگ جن میں بہت ہی مائلڈ سمٹمز ہوئے, ایک دن بخار ہوا, کھانسی ہوئی, فلاں ہوا, پیراڈول کی گولی کا ہی ٹھیک ہو گئے. پھر آپ کے پاس ایک وہ آئے جن کو تھوڑے سے مسئلے مسائل بڑھے, وہ 5 دن 6 دن بیمار رہے. پھر آپ کے پاس ایک چھوٹا نمبر ہے جو زیادہ دن بیمار ہو, اینڈ اے مچ اسمالر نمبر آف ڈیتھس. کیونکہ اگر آپ اس کو 5th موسٹ پاپولس کنٹری ان دا ورلڈ کہہ رہے ہیں اور آپ مقابلہ کر رہے ہیں کہ دنیا کے مقابلے میں سب سے زیادہ اب ہمارے 6 7ویں پوزیشن پہ ہم آ رہے ہیں ویئر آر انفیکشن ریٹ از کنسرنڈ, تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ اگر دا نمبر آف ڈیتھس وچ ہیو اکرڈ آر 2200 اور 2300, تو میرا خیال ہے یہ اللہ کی ہمارے پہ خاص مہربانی ہے. یہ تو اس کی بہت بڑا ہمارے پہ مہربانی ہے کہ نمبر آف ڈیتھس آر کمپیریٹیولی لیس ایز کمپیئر ٹو اینی ادر کنٹری ان دا ورلڈ, پرٹیکولرلی جو آپ کی ڈیولپ کنٹریز ہیں. اس کی بہت سارے اس کے اوپر ہائپوتھیسز آ چکے ہیں, بہت ساری باتیں آ چکی ہیں. ہائپوتھیسز یہ ہیں کہ جی ہمیں اینٹی ٹی بی, وہ ٹی بی کا وہ لگتا تھا, ٹیکہ لگ جاتا تھا, ہم اینٹی ملیریل میڈیسنز کھاتے رہے ہیں, ہم ہر قسم کی تھیریز آ رہی ہیں جو اس وقت میرا خیال ہے میڈیا کو بھی سمجھنا چاہیے, ہماری قوم کو بھی سمجھنا چاہیے کہ حفاظتی تدابیریں جو ہیں نا دنیا میں پروموٹ ہوتی ہیں, یار موسٹ امپورٹنٹ. منہ کو ڈھکنا, منہ اور ناک کو ڈھکنے سے نہ صرف. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا ٹھیک, امیون سسٹم بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر اسٹرانگ ہو, مختلف جو ہیں ڈاکٹرز مختلف تھیوریز ہیں. یہ بتائیے گا کہ دیٹ مینس کہ جو لاک ڈاؤن کی باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید سندھ جو ہے 2 ہفتے کا مزید لاک ڈاؤن کر دے, وہ پنجاب میں کہیں کارڈز پہ نہیں ہیں, کوئی اس جانے پھر جانے کا آپ کا ارادہ نہیں ہے, ان ادر ورڈز؟ میرا خیال ہے دیکھیے میں کسی قسم کی ہمیشہ یاد رکھیے کہ ایز اے ہیلتھ منسٹر کو میں نے اپنی علیحدہ ڈیسیجن تو دینی نہیں ہے. آئی ایم پارٹ آف اے گورنمنٹ اور ساری چیزیں بیٹھ کے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. صبح میٹنگ ہماری ہوئی ہے, اس کے مطابق ہم نے پروجیکشنز مانگی ہیں. جو ہمارا ایکسپرٹس کا گروپ ہے ان کو بتایا ہے کہ آپ نے لاہور کو علیحدہ طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے, باقی پنجاب کو علیحدہ طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے, اور جو چیز ہم سمجھیں گے پاکستان کے فائدے میں ہے اور عوام کے مفاد میں ہے وہ بالکل وہ قدم سارے اٹھائیں گے. وی ول آل ٹیک آل دی اسٹیپس. لوگوں کی زندگیاں, لوگوں کی صحت ہمارے لیے بہت اہم ہے, اور میرا خیال ہے اس وقت ساری حکومتیں اسی پہ کام کر رہی ہیں. لیکن سب کے لیے جو بھی ڈیسیجن لیں گے اٹ ول بی اے ڈیفیکلٹ ڈیسیجن فار ایوری ون. آپ کے سامنے ہے کہ لوگوں نے ڈیسپریشن میں کہا کہ ہم گھروں سے باہر نکل آئیں گے. ہم جب کسی کے گھر میں روٹی نہ ہو, بچہ بھوکا رات کو سوئے, تو میرا خیال ہے بہت زیادہ ڈیسپریشن آ جاتی ہے. سو تھنگز ہیو ٹو بی بیلنسڈ آؤٹ. ایس او پیز پہ امپلیمنٹیشن ہم نے شروع کروا دی ہے. اس وقت گورنمنٹ از ٹیکنگ ایکشن اگینسٹ پیپل جو ایس او پیز نہیں فالو کر رہے. سو ہوپ فلی انشاءاللہ جس طرح وزیر اعظم صاحب نے کہا نہیں کریں گے ایس او پیز فالو, تو پھر ہمیں زیادہ سخت اقدام اٹھانے پڑیں گے. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ صوبائی وزیر تعلیم سندھ کے سعید غنی صاحب موجود ہیں. سعید غنی صاحب, بلاول بھٹو نے بیان دیا تھا کہ سندھ حکومت WHO کی جو سفارشات ہیں اس پر غور کرے گی. یہ خبریں بھی آئیں کہ اس پر آپ کی مشاورت بھی ہوئی ہے. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اور بلاول بھٹو کے درمیان بھی کچھ اس پر گفتگو ہوئی ہے. کس قسم کا فیصلہ ہوا؟ کیا سندھ حکومت دوبارہ 2 ویک کے لاک ڈاؤن کی طرف جا سکتی ہے جو کہ ریکمینڈڈ ہے WHO کی طرف سے؟ لوگوں کا تو علم نہیں ہے, لیکن چیف منسٹر صاحب نارملی مشاورت کرتے ہیں اپنی کیبنٹ کے جو ممبرز کراچی میں ہوتے ہیں یا جو اس پورے کرونا کے کمپین میں ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں, تو اس پہ بات ہم نے ضرور کی ہے. اور جو صورتحال ہے صوبہ سندھ میں اور خاص طور پہ کراچی میں جو بہت تشویشناک ہے,
اس کو کس طرح سے ہینڈل کیا جائے، جو ہمارے آگے کے پلانز ہیں کہ کس طرح ہم ایکسپینشن کر رہے ہیں اپنی فیسلٹیز کی، اس پر بھی بات ہوئی. لیکن یہ چیز ضرور سامنے آئی ہے کہ جس طرح سے نمبر آف کیسز تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں، ہمیں اس پہ بہت جلدی کوئی فیصلے کرنے ہوں گے. اور اس میں یقیناً ہماری کوشش ہوگی کہ فیڈرل گورنمنٹ سے بھی بات کریں اور جو دیگر ادارے اس پورے ماحول میں ساتھ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی رابطہ کریں، مشاورت کریں. تو ابھی تک یہ کہنا تو قبل وقت ہے کہ ہم کیا فیصلہ کریں گے یا جو مشاورت کے بعد کس نتیجے پر ہم پہنچتے ہیں، لیکن حالات جس طرف جا رہے ہیں اس میں ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ فیصلے کرنے پڑیں گے حکومت. حالات جس طرف جا رہے ہیں تو سعید غنی صاحب، آج سندھ میں 3000 سے زیادہ کیسز ریکارڈ ہوئے، ریکارڈ کیسز. آج ایسا لگ رہا ہے کہ سندھ حکومت بھی قابو نہیں پا رہی کورونا پر. دیکھیں، اس میں SOPs پر عمل درآمد کرانا ایڈمنسٹریشن کے ذریعے اور کروڑوں لوگوں پر یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ لوگوں کو آگاہی دینا ہے. لوگ خود احساس کریں، شہری خود احساس کریں کہ یہ کتنا خطرناک مرض ہے اور اس سے بچنے کے لیے احتیاطی واحد حل ہے، کوئی علاج اس مرض کا نہیں ہے. وہ ہم متواتر کوشش کرتے آئے ہیں کہ اپنے شہریوں کو اویئرنیس دیتے رہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں جو پرابلم ہوا ہے وہ شروع میں جب وزیر اعظم صاحب کا اپنا ایک نیریٹو تھا، ان کا یہ خیال تھا کہ یہ فلو ہے جو خطرناک نہیں ہے اور صرف بیمار لوگوں کو اور جو بزرگ ہیں ان کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے اس میں. تو ایک طرف اگر صوبہ سندھ کی حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ خطرناک ہے اور شہریوں کو بچنا چاہیے، دوسرے وزیر اعظم کچھ اور کہہ رہے تھے، ان کی پارٹی کے وزراء کچھ اور کہہ رہے تھے، صوبہ سندھ میں جو اپوزیشن ان کی وہ کچھ اور کہہ رہی تھی. تو جب یہ مکس میسیجنگ ہوتی ہے تو شہری کنفیوز ہوتے ہیں اور جو ایک افیکٹو کمپین اویئرنیس کی ہو سکتی ہے وہ نہیں چل سکی. اور میں سمجھتا ہوں کہ پھر جتنی آسانی سے ہم نے یہ فیصلے کیے بازاروں کو کھولنے کے، خاص طور پہ عید کے دنوں میں، تو اس سے لوگوں میں یہ تاثر گیا کہ شاید کرونا یا تو ختم ہو گیا یا کوئی وبا ہے ہی نہیں. تو اس کی وجہ سے چیزیں بہت خراب ہو چکی ہیں. اب آ کر وزیر اعظم صاحب یہ کہتے ہیں کہ لوگ اس کو فلو سمجھتے ہیں، یہ خطرناک مرض ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کافی تاخیر ہو گئی ہے. لیکن بہرحال اب بھی جو شہری اس سے بچے ہوئے ہیں ان کو احتیاط ہی کرنی چاہیے اور ہم کوشش کر رہے ہیں. لیکن احتیاط کے ساتھ ساتھ ہمیں ضرور کچھ ایسے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جس سے ہم اس کے پھیلاؤ کو کچھ کنٹین کر سکیں. حالانکہ بہت زیادہ ہو گیا ہے لیکن کنٹین کر سکیں، تاکہ ہمارے پاس جو وسائل موجود ہیں، جو فیسلٹیز موجود ہیں ہیلتھ کی، وہ کسی طرح سے ہم بالکل مطلب کم نہ پڑ جائیں. اور کم کر اس پہ پریشر تو بہت آ گیا ہے، لیکن اس میچ میں نہ آ جائیں کہ ہم شاید کسی کو پرووائڈ نہ کر سکیں فیسلٹی، تو وہ بہت خطرناک صورتحال ہوگی. تو اس سے بچنے کے لیے ضرور کچھ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اب ظاہر ہے وہ اس وقت ہو سکتا ہے جب تمام صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومت جو ہے ایک ہی پیج پر. اچھا، ویسے سعید غنی صاحب یہ اقدامات کیا ہو سکتے ہیں؟ سندھ حکومت تو شروع سے لاک ڈاؤن کی سخت حامی تھی، سخت لاک ڈاؤن کی. سندھ میں تیزی سے کرونا جس طرح سے پھیل رہا ہے، تو کیا دوبارہ لاک ڈاؤن کی کوئی تجویز زیر غور ہے؟ آپ ریکمینڈ کریں گے کہ کچھ ہفتوں کے لیے سخت لاک ڈاؤن کر دیا جائے؟ ہم نے ماضی میں بھی جو فیصلے کیے وہ مشاورت کے ساتھ کیے اور جو ماہرین ہیں ان کی رائے کو مد نظر رکھ کر کیے. آج بھی جو میٹنگ ہماری ہوئی تھی اس میں بھی ہم نے یہی کہا کہ جو ٹاسک فورس بنائی گئی ہے اس پلیٹ فارم پر ہم دوبارہ سارے ایشوز رکھیں اور وہاں جو ایکسپرٹس بیٹھتے ہیں اس میں یونیسیف بھی ہیں، اس میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے نمائندے بھی ہیں، اس میں ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں وہ بھی موجود ہیں، اس میں ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے نمائندے ہوتے ہیں. تو تمام افراد جو ہیں وہ ایک ٹیبل پر دوبارہ بیٹھیں اور دوبارہ جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے، جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اس کو دوبارہ سے ریویو کریں اور دیکھیں کہ ہمیں مزید کیا فیصلے کرنے ہیں. تو جو فیصلہ ہم کریں گے وہ مراد علی شاہ صاحب کی، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی یا سعید غنی کی خواہش پر نہیں ہوگا. ماہرین کی جو رائے ہوگی اس کو سامنے رکھ کر کیا جائے گا. تو وہ ابھی میرے لیے کہنا ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں، یہ مشکل ہے. میرا خیال ہے کہ ہمیں وہ ایک میٹنگ ہو جانے دیں ہماری،
اس میں جو نقطہ نظر سامنے آئے گا ماہرین کا اس کے مطابق. چلیں سعید غنی صاحب، تھینک یو سو مچ جوائننگ اس. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب ہمارے ساتھ پنجاب سے موجود تھی. ناظرین وقت ہوئے چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد مسلم لیگ نون کی تقریباً تمام جتنی بھی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہے بشمول ان کے پارٹی کے صدر شہباز شریف صاحب کے، احسن اقبال صاحب، شاہد خاقان ابائی صاحب، مریم اورنگزیب صاحبہ، سب اس وقت کرونا وائرس میں مبتلا ہو چکے ہیں. کیسی ہے طبیعت ان کی اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ایس او پیز فالو نہیں کی گئی؟ اس کے علاوہ کچھ کرونا اور ملکی سیاست پر بھی بات کریں گے. احسن اقبال صاحب جو کہ خود بھی اس وقت کرونا کا شکار ہیں، کوارنٹین میں ہیں، وہ ہمیں جوائن کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا، لیکن ایک بریک کے بعد وہ ہمیں ملے. ویلکم بیک ناظرین. نون لیگ کی مشکلات بڑھ رہی ہیں. ایک طرف سینئر رہنما کورونا کا شکار ہو رہے ہیں. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے بعد نون لیگ کے صدر اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف، مرکزی سیکرٹری جنرل احسن اقبال صاحب کو بھی کورونا وائرس کی ان کی بھی تصدیق ہوئی ہے، جس کے بعد انہوں نے بھی اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیا ہے. ہمیں امید ہے کہ تمام رہنما صحت یاب ہوں گے، ہم ان کے لیے دعا گو بھی ہیں. لیکن اس وقت نون لیگ کو قیادت کے بحران کا ایسے سامنا ہے کہ شہباز شریف کو پہلے ہی نیب کے کیس کا سامنا ہے، اب وہ بھی کوارنٹین میں چلے گئے ہیں. نون لیگ کی جانب سے یہ تنقید کی گئی کہ نیب میں پیشی پر اصرار کے باعث شہباز شریف کو احتیاطی تدابیر چھوڑنا پڑی. مریم نواز نے بھی ٹویٹ کے ذریعے یہ کہا کہ شہباز شریف کو یہ جانتے ہوئے بلایا گیا کہ وہ پہلے ہی بیماری کا شکار ہیں. لیکن نون لیگ کے لیے اب ایک بڑا چیلنج یہ بھی ہے کہ کیسے وقت میں پارٹی کی قیادت کون کرے گا جب شہباز شریف کو نیب میں آمدنی سے زیادہ اثاثوں کے کیس کا بھی سامنا ہے. نواز شریف صاحب پہلے ہی ملک سے باہر ہیں بیماری کے باعث، اور آج توشہ خانہ کیس کا جو سامنا ہے اس میں بھی ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہو چکے ہیں. احتساب عدالت نے برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشن کو وارنٹ پر عمل درآمد کی ہدایات بھی جاری کی ہیں. سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کی تصویروں کے سامنے آنے کے باوجود ان کی جانب سے کسی قسم کا بیان اب تک سامنے نہیں آیا. کیا نواز شریف صاحب عنقریب پاکستان واپس آ سکتے ہیں؟ کیا مریم نواز دوبارہ متحرک ہو سکتی ہیں؟ اور کیا اب نون لیگ قومی اسمبلی کے ورچوئل اجلاس کی حمایت کرے گی؟ کیونکہ ایک کے بعد ایک ان کے رہنما جو ہیں وہ کورونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں. انہی تمام معاملات پر بات کریں گے. نون لیگ کے سینئر رہنما مرکزی سیکرٹری جنرل احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. احسن اقبال صاحب، پہلے تو دعا گو ہیں آپ کے لیے، امید ہے کہ آپ کی صحت زیادہ خراب نہیں ہے. تو بتائیے گا پہلے تو اپنے بارے میں کہ سمٹمز تھے، ٹیسٹ کرایا، یہ ہوا کیا، اور اب ہاؤ آر یو فیلنگ رائٹ ناؤ؟ اصل بات یہ ہے کہ جتنے بھی ہم لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں ان میں سے کوئی بھی قومی اسمبلی کی وجہ سے نہیں ہوا. جو جہاں تک مجھے لگتا ہے جب شہباز شریف صاحب کی بیل اپلیکیشن تھی لاہور ہائی کورٹ میں، تو شاید وہاں سے ہو سکتا ہے کہ انفیکٹ ہوئے ہوں کچھ لوگ اور اس سے پھر یہ بات بڑھی ہے. اور شہباز شریف صاحب 2 جگہ ایکسپوز ہوئے ہیں، ایک ہائی کورٹ میں اور دوسرے نیب کی پیشی پہ. اور یہی وجہ ہے کہ ہم حکومت کو یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ کو اتنی کیا آخر آئی ہے، آپ اسکائپ کے اوپر بھی انٹیروگیشن کر سکتے ہیں، آپ 1-2 مہینے کے لیے اپنی نیب گردی کو ذرا ٹھنڈا کر سکتے ہیں، کوئی ملک چھوڑ کے بھاگ نہیں رہا، یہ کرونا سے ہم فارغ ہو جائیں، اس کے بعد ہم بھی ادھر ہیں، آپ بھی ادھر ہیں. لیکن وہ ایک انتقامی جو ایجنڈا ہے اس پہ لگے ہوئے ہیں اور ہمیں بھی پیشیاں بھگتنی پڑ رہی ہیں، نیب کی عدالتوں کی بھی. اب منڈے کو میں بھی نیب کورٹ میں گیا ہوا تھا جو میرے پہ کیس ہے اس کے لیے. تو اب یہ ان ساری چیزوں کے اندر ہم بھی قوم کے ساتھ ہیں. اس وقت ہمیں اپنی بیماری کے ساتھ قوم کی فکر ہے کہ پوری قوم کو کرونا کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا ہے اور اٹس ناؤ اسپریڈنگ لائک اے وائلڈ فائر. اور ہر روز ہمیں خود اپنے حلقوں سے اور جو لوگ واقف ہیں ان کی مدد کرتے ہوئے بڑی مجبوری ہوتی ہے کہ جب ہم ہاسپٹلز میں بیڈز کا پتہ کرتے ہیں، آئی سی یوز اس وقت فل کیپیسٹی پہ جا رہے ہیں، وہاں پہ کوئی مزید بیڈ نہیں ہے، حکومت پتہ نہیں کہ کیا اعلانات کر رہی ہے کہ اتنے بیڈ خالی ہیں اور اتنی جگہ ہے، لوگوں کو بہت تنگی ہے. اور میں خود جب بیمار ہوا تو ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ ایک آکسی میٹر ہوتا ہے اس کو ضرور اپنے پاس رکھیں جو آپ کا سیچوریشن لیول اور آکسیجن چیک کرتا ہے. آپ یقین کیجئے 2 دن سے ڈھونڈ رہے ہیں پورے اسلام آباد کے اندر، وہ کسی جگہ دستیاب نہیں ہے. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو حکومت کے کرنے کی تھیں کہ جو علاج کے لیے جو اس کے حوالے سے ضروری سامان تھا، جو ادویات تھیں جو لوگوں کو ضرورت پڑ سکتی ہے ان کے سٹاکس ہوتے، جو تربیت دینی تھی وینٹیلیٹرز کی اس کا ہنگامی کو بندوبست کیا جاتا. کیونکہ وینٹیلیٹر صرف ایک مشین نہیں ہے، مشین سے زیادہ اس کا نو ہاؤ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور اگر کوئی انٹرینڈ ہاتھ اس کو لگا دیں ہاتھ یا ایڈمنسٹر کریں تو وہ وینٹیلیٹر جو ہے وہ مریض کے لیے موت کا پھندا بھی بن سکتا ہے.
تو یہ ساری گیپس ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ حکومت ڈینائل میں رہی اور وہ ہمیشہ سے کہتی رہی کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں, بات ہی کوئی نہیں, اور اس کو پوری دنیا ایک پبلک ہیلتھ کے مسئلے کے طور پہ دیکھ رہی تھی. ہماری حکومت واحد دنیا کی حکومت ہے جس نے اس کو اکانومی کا مسئلہ بنا دیا. بھئی لوگوں کی صحت ہوگی, پبلک ہیلتھ کا ڈھانچہ ہوگا تو آپ کی اکانومی چلے گی نا. اگر لوگوں کی لائنیں لگ جائیں گی ہسپتالوں کے اندر, غریب آدمی مرنا شروع ہو جائے گا تو اس کا روزگار کہاں سے آئے گا؟ تو ایک بڑی کنفیوزڈ سٹیٹ آف مائنڈ تھا. آج اب پی ایم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سختی کریں گے ایس او پیز کے اوپر, تو میں نے تو ٹویٹ کیا ہے کہ اب پچھتاوے کیا ہوت جب کرونا چگ گیا کھیت. اب تو کرونا کے ہاتھ میں ہے, اللہ کرے وہ رحم کرے ہم پہ کہ ہمارے حکمران بڑے ناسمجھ تھے, اس قوم کو کم سے کم سزا دے. ٹھیک. اچھا احسن اقبال صاحب, 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ ڈیفینیٹلی پچھلے 3-3.5 مہینوں میں گورنمنٹ نے جو کیا اس سے زیادہ کرنا چاہیے تھا. لاک ڈاؤن لیٹ ہوا, پھر لاک ڈاؤن کھولنا نہیں چاہیے تھا, اس میں نرمی کر دی گئی عید کے دوران. یہ اعتراضات تو اٹھائے جا سکتے ہیں. اب ایس او پیز پر عمل کرنا نہ کرنا یہ اب عوام کی کوتاہی ہے ڈیفینیٹلی. لیکن صرف اگر آپ کی پارٹی کی بات کی جائے, شہباز شریف صاحب جب پیش ہوتے ہیں عدالت میں, وہ ایک جمع غفیر لوگوں کا, وہ ٹویٹس بھی لوگوں نے پکچرز کی کہ دیکھیں بالکل ایس او پیز کا خیال نہیں رکھا جاتا. تو کم از کم یہ آپ کی طرف بھی جو ایس او پیز وغیرہ ہیں اس طرح سے فالو نہیں ہوئے, پریس کانفرنس سے اسی طرح. جی جگہ ہماری نہیں تھی نا, ہم نے وہ ہجوم پارٹی کے دفتر میں تو نہیں کیا تھا, وہ ہائی کورٹ تھی, وہ ایک سرکاری بلڈنگ تھی, وہاں پہ نظم و نسق جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری تھی اور حکومت کی ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری تھی. اسی طرح جو ہماری سڑکیں ہیں, جو ہمارے بازار ہیں, جو ہمارے ریلوے اسٹیشن ہیں, جو ہمارے بسوں کے اڈے ہیں, ہر جگہ نظم و نسق حکومت کی ایس او پی انفورس کرنے کی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ تو میں آپ کو ایک ٹائم آپ کے پاس پتہ نہیں ہے کہ کبھی سناؤں گا ایک واقعہ کہ ایک لیٹن امریکن کنٹری کا واقعہ تھا کہ جہاں پر لیدر ایکسپورٹرز نے بڑی ریسرچ کی اور وہ پتہ یہ چلا کہ جو ٹینری والا اس کا بھی کوئی قصور نہیں ہے, جو سلاٹر ہاؤس والا اس کا بھی کوئی قصور نہیں ہے, فارمر کا بھی کوئی قصور نہیں ہے. ان کی جانوروں کی جو کھالیں ہیں وہ اس لیے خراب ہوتی ہیں کہ جو جانور ہے وہی جہاں دل کرتا ہے کھجلی کر لیتا ہے اور اپنی سکن خراب کر لیتا ہے. تو مقصد ہے کہ یہ بھی اب حکومت آ گئی ہے کہ نہ حکومت کا کوئی رول ہے, نہ اس کی لا انفورسمنٹ کا کوئی رول ہے. اب سارے کا سارا ملبہ جو ہے وہ عوام کے اوپر پھینک دیا. دیکھیے عوام سنجیدہ تب ہوتے ہیں جب حکومت ان کی رہنمائی کرتی ہے. اگر پرائم منسٹر خود ماسک کے بغیر چلیں گے اور پرائم منسٹر خود جو ہے سوشل ڈسٹنس مینٹین کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے, ایک عام آدمی یہی میسج لے گا کہ یہ غیر سنجیدہ کام ہے. جب وزیر اعظم کہے گا کہ یہ معمولی بیماری ہے, فلو ہے, بٹ ٹھیک ہو جاؤ گے, کوئی مسئلہ گھبرانا نہیں ہے, عام آدمی سنجیدہ نہیں لے گا. تو اگر لوگوں نے پرواہ نہیں کی تو اس کے 2 پہلو تھے. ایک ان کو اویئرنیس نہیں دی گئی اور دوسری ایس او پیز کی انفورسمنٹ عوام نے نہیں کرنی تھی, یہ ہمارے انتظامی ڈھانچے نے اور حکومت نے کرنی تھی. ٹھیک. اچھا احسن اقبال صاحب, کیونکہ ٹائم تھوڑا سا کم ہے لیکن 2-3 ایسے پوائنٹس ہیں جس پر آپ کی رائے جو ہے وہ ضروری ہے. ایک تو ورچوئل اجلاس, کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب چونکہ بڑی تعداد میں خود آپ کے پارٹی کے ایم این ایز جو ہیں وہ شکار ہو چکے ہیں کورونا وائرس کا, تو کیا آپ ورچوئل اجلاس پہ چلا جائے؟ دوسرا یہ کہ قیادت کا فقدان اب نظر آئے گا اگلے کم از کم 10 سے 14 دنوں میں. آپ بھی نہیں ہیں, خاقان عباسی صاحب بھی نہیں ہوں گے, شہباز شریف صاحب نہیں ہیں, مریم نواز صاحبہ تو ویسے ہی خاموش ہے, مریم اورنگزیب صاحبہ بھی نہیں ہے. کیا کیا جائے گا؟ اور تیسرا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ جی شہباز شریف کی کورونا کی ذمہ داری جو ہے وہ چیئرمین نیب پر ہے, تو کوئی مقدمہ وغیرہ آپ کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے اس کے ذمہ دار وزیر اعظم ہیں جن کی انا اور انتقام تھا, اور چیئرمین نیب ہیں کہ جن کو بار بار کہا گیا تھا کہ ان کی ایک ہیلتھ کنڈیشن ہے اور اس کے پیش نظر آپ یہ ضد نہ کریں اور ان کو مجبور نہ کریں کہ وہ اس پروٹوکول سے باہر ہیں جو ڈاکٹرز نے ان کو تجویز کیا ہوا ہے. تو انہوں نے صرف عمران خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے ان کو ایکسپوز کیا اور ان کو زبردستی ان رسک کی طرف جن کی ہم نے نشاندہی کی تھی لے کر آئے. تو اس لیے یہ ذمہ داری سے تو وہ عہدہ برا نہیں ہو سکتے. جہاں تک نیشنل اسمبلی کے اجلاس اور لیڈرشپ کی سوال ہے, اب آپ دیکھیے اگلے 1 مہینے تو ویسے ہی جو ایکشن ہے وہ سارا پارلیمنٹ کے اندر ہوگا, کیونکہ بجٹ سیشن چل رہا ہے, ساری سیاسی سرگرمی یہاں پر ہوگی. تو اس لیے کوئی ایسا بحران نہیں ہے جو پارٹی کی سطح پر لیڈرشپ کا ہوگا,
اور دوسرے جو ایس او پیز اس وقت اسمبلی کے اندر تمام پارٹیز نے مل کر طے کیے ہیں وہ بہت سیف ہیں. تو جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جتنے لوگوں کو کرونا ہوا ہے وہ اسمبلی کے اجلاس کی وجہ سے نہیں ہوا, وہ باہر کے کسی فیکٹر کی وجہ سے ہی ہوا ہے. احسن اقبال صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, وقت ہوئے چاہتا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک ناظرین. تحریک انصاف حکومت اپنے 2 سالہ اقتدار کا تیسرا بجٹ کل پیش کرنے جا رہی ہے, اور اگر یہ کہا جائے تو اس حکومت کے لیے اپنے دور میں اگر کوئی سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے تو وہ شاید ٹھیک بھی ہے, وہ ہے اس ملک کی معیشت کو سنبھالنا. آج حکومت کی معاشی ٹیم نے اقتصادی رپورٹ پیش کی جس کا جائزہ لیا جائے تو ملک کی معیشت کا حال انتہائی دگردوں دکھ رہا ہے. مشیر خزانہ حفیظ شیخ نے حکومتی کارکردگی کی طویل فہرست ضرور پیش کی اور ماضی کے ادوار کے مقابلے میں اپنی کارکردگی کو شاندار قرار دیا, لیکن انہوں نے خود اپنی زبانی اس بات کا بھی بالآخر اعتراف کر لیا کہ ملک کی معاشی ترقی منفی سطح پر آ چکی ہے, جو کہ 68 سالوں میں پہلی بار ہوا. معیشت سے جڑے اکثر شعبوں کی گروتھ بھی منفی ہی دکھ رہی ہے. اوورآل جی ڈی پی کا گروتھ ہے جو سال مکمل ہو رہا ہے اس کا ایسٹیمیٹ 0.4% ہے. ایگریکلچر کی گروتھ تقریباً 2.67% ہے. انڈسٹری جو ہے اس میں خاص طور پہ وہ متاثر ہوئی اور وہ نیگیٹو 2.64 ہے. کاروباری شعبہ ہے جسے ہم ہول سیل اور ریٹیل ٹریڈ کہتے ہیں, اس میں نیگیٹو 3.4%. مشیر خزانہ اپنی حکومت کے مثبت اقدامات کا بھی بھرپور ذکر انہوں نے کیا, جن میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی, قرضوں کی واپسی, مرکزی بینک سے قرضہ نہ لینا اور دیگر اقدامات شامل تھے. یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہمیں ورثے میں ملا تھا $20 ارب کا خسارہ, اسے ہم نے کم کر $3 ارب تک لیا ہے. 5,000 ارب روپے قرضوں کی ہیڈنگ میں واپس کیے گئے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اس سے ٹکا بھی قرض نہیں لیا, اور کرونا وائرس کے آنے سے پہلے 17% ٹیکسز میں اضافہ ہوا. 9.7 ارب ڈالر پہ اس حکومت کو فارن ریزرو ملے, جو انشاءاللہ اس سال کے آخر تک ایک رف ایسٹیمیٹ ہے میرے پاس کہ 18.5 ارب ڈالر سے اوپر ہو جائیں گے انشاءاللہ. تاہم ان سب کے باوجود جب ملک کا معاشی پہیہ مستحکم نہیں ہوتا دکھ رہا تو انہوں نے اپنی 9 ماہ کی کارکردگی کو متاثر کرنے کا ذمہ دار 2 ماہ سے ملک میں آنے والے کورونا بحران کو قرار دیا. اب کرونا وائرس آیا اور اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا, اور پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے اس کا اندازہ ایک لگایا گیا کہ اس کی وجہ سے کوئی 3,000 ارب سے زیادہ اس کو نقصان پہنچا. کہ ہماری آمدنی جو ہے پورے ملک کی جو ہم سمجھ رہے تھے کہ تقریباً 3% تک بڑھ سکتی ہے, وہ اب تقریباً 0.4. ایف بی آر کی جو ٹیکس کلیکشن تھی جو ہم سمجھ رہے تھے کہ تقریباً اسی رفتار پہ اگر چلتی رہے گی 4,700 ارب تک پہنچ سکتی تھی, وہ اب 3,900 تک بمشکل پہنچ رہی ہے. تو یہ بھی آپ سمجھیں کہ کوئی 750-800 ارب روپے کا نقصان ہوا ایف بی آر کو اس کی ٹیکس کلیکشن میں. ان تمام معاملات پر بات کریں گے, آنے والے بجٹ پر, ملک کے معاشی مستقبل پر تفصیلی بات کریں گے. پارلیمانی سیکرٹری برائے ٹریڈ رہ چکی ہیں تحریک انصاف کی رہنما شاندانہ گلزار خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاندانہ گلزار صاحبہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ایک تو حکومت کی آج اقتصادی رپورٹ سامنے آ چکی ہے, بجٹ بھی عنقریب پیش ہونے جا رہا ہے. کوئی ایسا سیکٹر جس میں پازیٹیو کوئی گروتھ ریکارڈ کی گئی اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو پینڈیمک پہ سب کچھ نہیں ڈالا جا سکتا کیونکہ 2 سالوں سے آپ کی گورنمنٹ ہے, کیوں نہیں لگ رہا کہ معیشت کو ٹریک پر لانے میں تحریک انصاف کی گورنمنٹ کامیاب رہی ہے؟ تھینک یو عادل. آج جو آپ نے دیکھا جس طرح پریزنٹ ہوئی, ہمارا ابھی پریس کانفرنس ہوئی تھی جس میں تمہارے جو جتنی بھی فائنانس ٹیم تھی اس میں سینہ نشر صاحبہ بھی تھی. آپ کی بات بالکل صحیح ہے, یہ 2 سال سے پرابلم ہے, یہ آج کا نہیں ہے. پینڈیمک نے تو گلوبل اکانومی آپ کی اینی ویئر فرام $7 to $8 trillion شرنک کر دی ہے, ٹھیک.
आपने अगर देखा होगा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का तर्ज अमल भी ऐसा था कि उन्होंने पिछले साल जुलाई से 1 जुलाई से अप्रैल या मार्च या अप्रैल तक का बताया, उसके बाद उन्होंने पोस्ट कोविड का बताया कि किस तरह वो क्रंच आया है और एक सिग्निफिकेंट क्रंच आया है। अब अगर आप इंडिकेटर्स देखें, कुछ इंडिकेटर्स में राइज था अप्रैल तक, रेमिटेंसेस में देखें, एफडीआई में देखें, कुछ चीजों में था, हर चीज में नहीं था। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर आप देखें जीडीपी ग्रोथ डाउन थी, लेकिन करंट अकाउंट डेफिसिट भी डाउन था, व्हिच इज अ गुड थिंग। एक्सपोर्ट्स ऊपर हो गई थी, इंपोर्ट्स नीचे हो गई थी, जो अच्छा था। अच्छा, इसी तरह अगर आप देखें आपका एफडीआई एसेट ऊपर हो गया और एफबीआर टैक्स कलेक्शन जो नॉन आपका होता है इनडायरेक्ट, वो भी था आपका 1 उसका तकरीबन 131% इंक्रीज आया। इसी तरह इन्फ्लेशन कम हुई, अगर आपने देखा कुछ महीनों में 23% की आपकी फूड इन्फ्लेशन, बाकी इन्फ्लेशन 15% थी, खाने की 23% थी, वो गिरी 11% पे। अच्छा, एग्रीकल्चर क्रेडिट डिसबर्समेंट बढ़ गया 9.6%, यानी जो फार्मर है, जो सबसे गरीब तबका है, उसकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर बढ़ी और फिर इमीडिएटली श्रिंक कर गई। आई थिंक इस चीज से एक अगर चीज मैं पर्सनली अखज़ करूं, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, मैं ट्रेड लॉयर हूं, इससे जो एक चीज मैं अखज़ कर पाई हूं कि पाकिस्तान की जो इनहेरेंट इंस्टेबिलिटी है, जिससे हम शॉर्ट टर्म मेजर्स करते हैं, बैंडेजेस करते हैं कि उसमें लोगों को रिजल्ट भी मिले, इंडस्ट्री भी चले, आपका करंट अकाउंट भी ठीक हो, ट्रेड, वो हम शॉर्ट टर्म में तो कर सकते हैं, लेकिन पैंडेमिक ने हमारी स्ट्रक्चरल कमजोरियां दिखा दी। शादाना जी, वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन देखिए मनफी ग्रोथ रेट का मतलब ये है कि आपको लाखों नौकरियां जो है मजीद जाएंगी और ग्रोथ रेट आपकी ना हो तो ना आपकी इन्वेस्टमेंट आई। असल में बात ये है कि पेंडेमिक की वजह से भी तकरीबन बताया ये जा रहा है कि 30 लाख के करीब अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो मजीद बढ़ेगी। तो इसको कैसे मैनेज कर पाएगी गवर्नमेंट? जो एक कॉन्फिडेंस होता है मार्केट को, वो क्या दे पाएगी इन्वेस्टर्स को, बिजनेसमैन को? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन आदिल, लेकिन देखें, क्या आप मुझे बताएं, आप बिजनेस पर्सन हैं, आप दुनिया की इकोनॉमी देख रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस है इस वक्त सबसे बड़ी इस वक्त दुनिया की इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी, आपको इसमें सब कॉन्फिडेंस है डिस्पाइट इट बीइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड? चीन की इकोनॉमी आपको कॉन्फिडेंस है, रूस को आपकी है, यूरोप की आपको है, किसी को नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। अच्छा शादाना जी, देखिए बात यह है कि जिन इकोनॉमीज का आपने जिक्र किया उनमें तो चले पेंडेमिक की वजह से बिजनेस कॉन्फिडेंस अब थोड़ा बहुत कम हो गया है, शायद अभी 6 महीने अगले साल में दोबारा से वो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट्स जो दुनिया की हैं वो भी रिएक्ट करना शुरू हो चुकी हैं, पॉजिटिविटी की बातें हो रही हैं, सब कुछ खुल रहा है आस्ता आस्ता। लेकिन पाकिस्तान की अगर बात की जाए, यहाँ तो बिजनेस कॉन्फिडेंस पिछले 2 सालों से उस तरह से नहीं रहा जिस तरह से होना चाहिए था। तो अब पेंडेमिक के बाद तो हमारी सिचुएशन मजीद खराब हो गई है, तो हमारा कंपैरिजन तो उनके साथ हो ही नहीं सकता। शुक्रिया आदिल। देखिए, आप जब भी इकोनॉमिक कंपैरिजंस करते हैं ना, नेचुरली आप एक स्पेक्ट्रम लेते हैं ममालिक का, कुछ डेवलप, कुछ डेवलपिंग, कुछ आप देखते हैं फ्रंटियर मार्केट्स, कुछ इमर्जिंग मार्केट्स। ठीक है, आप एक स्पेसिफिक कंट्री को नहीं पकड़ते कि जी देखिए इसने हमसे बेहतर किया। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स है, ये एक साइंस तो है नहीं, लेकिन ना ये सियासत है। तो इस पे आपको अक्रॉस द बोर्ड देखना पड़ता है कि जो हमारी जितनी आबादी, हमारी जितनी करप्शन, हमारी जितनी गुर्बत, हमारी जितनी मिसमैनेजमेंट, 40 साल से अगर आप देख लें, 40 साल भी छोड़े, 10 साल का मैं आपको पिछला बजट बताती हूँ, सूबों का, इन पर्टिकुलर पंजाब सिंध का, ये छोटा सा कोविड का एग्जाम्पल है, फिर मैं आपके सवाल का जवाब देती हूँ। आपके 5 खरब के बजट्स का जवाब नहीं है, ना नून लीग के पास, ना पीपल्स पार्टी के पास। शायद अगर हम भी मैसअप करें हमारे पास भी जवाब नहीं होगा, लेकिन 5 खरब हेल्थ केयर के पैसे कुछ जवाब नहीं है। कोविड में पता चला है कि जी पैसे नहीं थे, ना खर्चे गए, ना आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे ना मैं जाऊंगी, हालात ये हैं। शादाना गुलजार खान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, बहुत बहुत शुक्रिया। PSDP पर भी बात करेंगे। बलूचिस्तान और विफाक के दरमियान कुछ मामलात पर इख्तिलाफात थे। गुज़श्ता हफ्ते भी कुछ ऐसी खबरें आई कि वज़ीर आला साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग से यहाँ पर वॉकआउट किया। इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्योंकि खबर यह है कि आज इमरान खान साहब और वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब के दरमियान गुफ्तगू भी हुई है। लियाकत शेवानी साहब तर्जुमान है वज़ीर आला साहब के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शेवानी साहब, कहाँ पहुँचा जो आपके गिले शिकवे थे विफाक से, क्या वो दूर हो चुके हैं? पहले तो ये बताइएगा कि क्या बात हुई इमरान खान साहब और जाम कमाल साहब के दरमियान। देखें, आज वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, और इस रब्ते का मकसद फेडरल PSDP में बलूचिस्तान के वो स्कीमात जो निकाल दिए गए थे या उनको दरखोर एहतना नहीं गर्दाना गया, और ये वही स्कीमात हैं कि जिसकी
وجہ سے 4 جون کو جو APCC پلاننگ کمیشن کا جو میٹنگ ہوا تھا اس میں وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب نے پروٹیسٹ کرتے ہوئے واک آؤٹ کیا تھا اور ناراضگی کا اظہار کیا تھا. لیکن اسی دن پہ بعد ازاں پرائم منسٹر صاحب نے وزیر اعلیٰ صاحب سے ملاقات بھی کی اور ان کو یقین دہانی کی کہ وہ اسکیمات جو پلاننگ کمیشن ڈیلیٹ کرنا چاہ رہی ہے وہ ان کو ڈیلیٹ کرنے نہیں دیں گے, اور بلوچستان کے موقف کو پرائم منسٹر صاحب نے سپورٹ کیا تھا. آج جو ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے دونوں رہنماؤں کے درمیان, اس میں پرائم منسٹر نے بلوچستان کی وہ تمام اسکیمات جو کرنٹ فیڈرل PSDP کا حصہ ہیں, جو 80 ارب سے زائد کے ہیں, جن میں سے آلموسٹ 50% ان کو نکال دیا گیا تھا. اس میں 35 ہمارے بڑے امپورٹنٹ اسکیمات بھی تھے. تو آج پرائم منسٹر صاحب نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ تمام وہ ہمارے اسکیمات جو نکال دیے گئے تھے واپس فیڈرل PSDP کا حصہ ہوں گے, اور اس کے علاوہ اوور آل جو فیڈرل PSDP ہے اس میں جو نیکسٹ فائنانشیل ایئر ہے اس میں بلوچستان کے لیے 85 ارب کے نئے اسکیمات کا بھی ایلوکیشن ہو رہا ہے, جن میں صرف 29 ارب کے ہمارے انفراسٹرکچر کے ہیں, باقی 56 بلین کے دیگر انرجی ہے, اس میں ڈیمز ہیں اور دیگر سیکٹرز کے اسکیمات ہیں. تو اس حوالے سے آج وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب نے پرائم منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کیا ہے. میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں بلوچستان کی گورنمنٹ کی طرف سے, بلوچستان کے عوام کی طرف سے. ہماری امیدیں وابستہ ہیں اس گورنمنٹ سے, بلوچستان کے عوام کی امیدیں وابستہ ہیں. تو اسی بنیاد کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو بلوچستان کو زیادہ اہمیت دینا ہوگا, ٹاپ پرائیورٹی دینی ہوگی. اب بھی جو اسکیمات ہمیں ملے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے جو پسماندگی کو مد نظر رکھیں تو کچھ بھی نہیں, لیکن گزشتہ جتنے بھی ادوار رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ جتنے بھی رہے ہیں ان سب سے زیادہ پچھلے سال بھی 13.5% ہمیں فیڈرل PSDP میں اوورال ہمارا حصہ ملا تھا. لیاقت شہبانی صاحب بہت بہت شکریہ. آئندہ ہفتے یقینی طور پر آپ سے بلوچستان کے معاملات پر تفصیلی گفتگو کریں گے. ناظرین آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @بڑی بات. مجھے میری ٹیم سمیت اجازت دیجیے. خدا حافظ.